जहाँ से सबक की इब्तिदा हुई। मैं जब लाहौर पढ़ता था ना, तो ये क्योंकि मेरा ताल्लुक सियालकोट में फ़तेहगढ़ से है, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। 3-4 साल हुए हैं मैंने फ़तेहगढ़ को छोड़ दिया। वहाँ हमारे घर के बिल्कुल सामने ना कब्रिस्तान था, आज भी है। मेरा कब्रिस्तान और मेरी गली के दरमियान सड़क थी। मेरा सड़क के ऊपर घर नहीं था, गली के काफ़ी अंदर जाके घर था। तो हमारा जो तालीमी दौर है ना, सन 2002-3 का जो दौर है, उस वक्त उसी कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग बैठा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ठीक है जी, बस वो किसी मरजूब के साथ उनकी बैठक थी। बस किसी मरजूब मौज में आया, तार साड़ चढ़ी अंदर दी को फट। बस वो फिर नहीं हो रहे। उन्होंने फिर अपना जो 10-15 साल थे वो कब्रिस्तान में गुजारे। मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन बड़ी गर्म दोपहर को ना मैं हजरत की खिदमत में बैठा हुआ था, सिर्फ कब्रिस्तान में, वो उसमें गर्मी के दिन थे, उनको भी पसीना आया था, मेरा भी पसीना बह रहा था, क्योंकि मेरा जो घर था वो गली के अंदर था, उनका घर कब्रिस्तान की इस जानिब ना, बिल्कुल कब्रिस्तान के ऊपर उनका घर था। मेरा घर भी मेरी तरह 2.5 मरले का था, हजरत का घर भी हजरत की तरह बड़ा आलीशान सा घर था। और क्योंकि उस वक्त ये जो अब एसी ने विंडो शक्ल इख्तियार कर ली, ये नहीं थी, तब विंडो एसी हुआ करते जो दीवारों में लगा करते थे। वो हजरत के घर का ना चल रहा था, आवाज़ आ रही थी उसके चलने की। तो बैठे बैठे ना मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ओहो, ये बाबी ने की था, एडा ठंडा कमरा छड़ के कितने कब्रिस्तान आके बैठे थे। मैंने बजाय माजरत खाना रवैया अडॉप्ट करने के, पूरे पैशन के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है। इसके बगैर लोग सीरियस ही नहीं लेते बात को। ये मिन करके दुनिया में चेंज नहीं आएगी सर। चेंज आएगी ना, बिल्कुल ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ला रेफरेंस पेश कर, ये ना से चेंज आती है। मैं दादा साहब जाना शिरक है, बस बाबा साहब जाना शिरक है, सुल्तान बाहू के मज़ार जाना शिरक है। मैं कहा पुत्र कोई नहीं, बंदा अपने फटकियां दे जाता है। तो जैसा शैतान का अकीदा था वैसा उसकी जमात का है। अहले सुन्नत मुबारक हो तुम्हें, क्योंकि मेराज की रात मेरे नबी का जब सफर शुरू हुआ तो फरमाया पहले मेरे हबीब को ले जाओ हजरत मूसा के मज़ार पर। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है बताइए भाई, अगर मज़ारात पे गाना मना होता तो मेरे नबी, उठाइए मुस्लिम और बुखारी ओहद वाला चैप्टर उठाइए, मेरे नबी कभी भी हर साल ओहद के शहीदों पे मज़ारों पर न जाते। ये वैसे एक जुज है, वैसे तो पूरा शेर है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और इसका जो फाइनल वर्जन है वो है कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। जिसका तारुफ किताबों से होता है ना वो अल्लाह और है, और जो बाबे जिसका तारुफ करवाते हैं वो अपने ज़ोम में तो उसी अल्लाह का करवा रहे हैं, लेकिन वो तारुफ अल्लाह का नहीं है। तो खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा। और फिर फरमाते हैं जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, अपने शेख की बात करते हैं। जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म। ये गौसे आज़म वाहद सूफिया की जमात में इमाम हस्ती हैं कि कोई किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखे, वो नक्शबंदी है, वो चिश्ती है, वो सोरवर्दी है, आज आपको सारे 11वें दिखते नजर आएंगे। इसलिए कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ जब बरसा है तो मींह बन के बरसा है, और हर जगह ही बरसा है, हर जगह ही बरसा है। तो बजाय इसके कि हीलो हुज्जत करें सारी ज़िंदगी, अल्लाह वालों से प्यार करें। तो चूंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बात करता हूं तो बाज़ औक़ात लोग ये भी समझते हैं ये तकब्बुर में कर रहा है। नहीं, तकब्बुर नहीं, ये मेरे ईमान का तकाजा है। मैं ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस लूज कर जाऊं तो इसका मतलब है मेरा कुरान और सुन्नत पे ईमान ही नहीं है। यानी जिस तरह आपका ये ईमान है ना कि 2 + 2 4 होते हैं, ज़मीन और आसमान के सारे बुजुर्ग फरिश्ते, ये बिलफर्ज मैं कह रहा हूं, जिन्नात, कब्र से निकलकर मुर्दे भी आपको यह मनवाने की कोशिश करें कि 2 + 2 5 होते हैं, आप मान लेंगे? इससे अगली बात, कोई चांद के 2 टुकड़े कर दे, सूरज के 4 टुकड़े कर दे, आसमान को जमीन पे ले आए, जमीन को आसमान पे ले जाए, ये बिलफर्ज, और कहे कि ये दलील है कि 2 + 2 5 होते हैं, आप मानेंगे? तो आपकी शोबदाबाजियां जो सिर्फ ख्वाबों में, किताबों में आपके बाबों ने लिखी, जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, उन शोबदाबाजियों के अगेंस्ट आप तो 2 + 2 को 5 मानने के लिए तैयार नहीं, तो मैं कुरान और सुन्नत को गलत मानने के लिए कैसे तैयार हो जाऊं? जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक, जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे, वो कौन? जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन, वो कौन?
جلاؤ الخاطر سے بات میں نے پیش کی. یہ غوث پاک مردے زندہ کریں غوث پاک, ولی جس کے آگے گردن خم کریں غوث پاک, چوروں کو ولی بنائیں غوث پاک, خضر جن کی محفل میں آئے غوث پاک, موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں غوث پاک, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے غوث پاک یہ. لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو. کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. میں کہتا ہوں جن بابوں کے اوپر آپ کا ناز ہے نا, یہ قبر سے نکل کے ڈائریکٹ میرے ساتھ بات بھی کریں نا اور کہیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ہے جو ہم نے نسل در نسل شفٹ کیا ہے, تو 2 منٹ میں بزرگ غائب کر دوں گا آپ کا. میں پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان ہوگا چیخ مار کے ادھر سے چلا جائے گا, کوئی قبر سے باہر نکل نہیں سکتا. یہ اللہ کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ میں کہ جو مر گیا نا وہ واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردہ زندہ کرتے ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتا تھا, وہ وقتی طور پر صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا, اور یہ صرف یہ حضرت عیسیٰ کا ہی معجزہ ہے. چلتا پھرتا نہیں تھا, بس مردہ وہ ہوتا پھر واپس دوبارہ جاتا. مردہ نہیں واپس آ سکتا دنیا میں, ناٹ ایٹ آل. کہانیوں میں آپ جتنے مرضی واپس لاتے رہے, وہ ہندوؤں کے پاس بھی بڑی کہانیاں اس طرح کی موجود ہیں. تو چونکہ میں پورے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں نا, تو اس کے اگینسٹ انہوں نے پتہ کیا گالی ڈیوائز کی ہے, گستاخ ہے, بے ادب ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. واللہ اگر میں قرآن و سنت سے آپ کو حوالے دینا شروع کروں نا اور میں آپ کو بتاؤں نا, تو آپ بڑی بڑی ہستیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. چلے میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے, حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, سلام اللہ علیہا, نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی, اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں. باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. تو اسی کا جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا, کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کی ہیں, تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے, نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پہ گئے ہیں, ڈورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے. پھر تو اس کی نفی کی کہ 2 موتیں نہیں ہوں گی. اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے, اب واپس نہیں آپ دنیا میں آئیں گے, اب آخرت کی زندگی ہے. اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کانفیڈنس پورے پیشن کے ساتھ, وہ پاکستان کے قانون 295C کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی, اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا. میرے نزدیک نہیں, ان کے نزدیک. اور ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے. تو بعد میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے. کیا کہا؟ الا آگاہ ہو جاؤ, من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات, جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. وصال نہیں فرما چکے, مر چکے, مات. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اب میرا سوال ہے کہ صحابہ میں کون نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ ہوتے تو یہ کہتے ہو لے ممبر تو تھلے فرضی جملے بولنا ہے, شرک ختم ہو چکے اور تو سانو فرضی گلاں کرنا ہے, سانو نہیں پتا کہ عبادت کرنی ہے. فرضی جملہ ہے نا. ہاں قرآن کی آیت پیش کرنے کا تو رائٹ تھا, وہ آیت بھی پڑھی انہوں نے, انک میت و انہم میتون, سورہ الزمر آیت نمبر 30. نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 بھی تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیت انہوں نے اپنی بات کے ثبوت میں دی, یہ آیت ہی کافی تھی, اپنا فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ کہتا ہے نا جی حدیث میں الفاظ ہوتے نہیں, آیت میں نہیں ہے, کیوں بولتا ہے؟
لیکن اس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں. وہ بولتا ہوں تو جناب آپ کے دماغ میں ڈرل ہوتی ہے نا سر، اس کے بغیر تو سمجھ نہیں آتی. میں جب بھی حدیث اسامہ ابن زید والی بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم سے، کہ جب ایک میدان جنگ میں ایک کافر ان کے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے اس وقت کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں دل میں قلق آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کو خود ہی جا کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کو کلمے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا. تو یہ حدیث کے اندر میں ایک جملہ بولتا ہوں جو اس میں لکھا نہیں ہے، لیکن وہی ہے جس طرح حضرت ابوبکر نے جو کچھ بولا وہ قرآن حدیث میں لکھا کوئی نہیں ہوا تھا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تو میں کیا جملہ بولتا ہوں کہ حضرت اسامہ نے یہ نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑے گی اور وہ میرے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے گی اس کو بھی کوئی امت کا بڑے سے بڑا بزرگ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تو سارے دل کا حال جان لیتے ہیں، ان کو تو کشف القبور بھی ہو جاتا ہے، تو میں تو ان کا امام ہوں. جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا، میرے سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہی، مجھے تو علم غیب بھی ہے. یہ جو میں انالیسس کرتا ہوں نا، یہ اصل میں ان کے دماغ میں کرتا ہے ڈرل، جنہوں نے ہدایت لینی ہے. اور جو گمراہی پہ تلے ہیں نا ان کو یہ تلوار کی طرح ان کے دل پہ جا کے لگتا ہے. وہ تو کہتے ہیں جناب یہ تو شکل بھی نہیں ہم نے دیکھنی، ہے ہی گستاخ ہے. سر آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا تھا اگر آپ کو یہ بتایا نہ جائے کہ ان کا خطبہ ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ نبی علیہ السلام کو زندہ دفنایا گیا. جی وہ آپ کو جب دفنا رہے تھے اس وقت بھی ہونٹ ہل رہے تھے اور امتی امتی کی آوازیں آ رہی تھی. جی یہ دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے، یا تو نبی والی کتاب میں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں حضور کو بچانے کے لیے انہوں نے زندہ آپ کو دفنا دیا. ظاہر ہے پھر ہونٹ تو پھر اگر ہل رہے تھے، آخرت کی زندگی میں تو ہونٹ نہیں ہلتے، آخرت کی زندگی میں تو سانس بھی نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ساری دنیاوی زندگی کی چیز ہے. اور عباس رضوی صاحب جو بریلوی عالم ہیں انہوں نے حیات النبی پہ کتاب لکھی، جو امام بیہقی کی کتاب ہے نا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس کی شرح لکھی انہوں نے. تو اس میں انہوں نے آب حیات کے اس جملے کو کوٹ کر کے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اس کو قاسم نوتوی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہمارا کم از کم یہ والا عقیدہ نہیں جو دیوبندیوں کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے حیات النبی پہ ان کو بھی ٹانٹ کیا ہے کہ ان کا جو حیات النبی ہے ہم سے بھی زیادہ غلو پہ مبنی ہے. یہ خالی میں نے نہیں گرفت کی ہے. تو علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اب یہ میں نے یہ ساری باتیں کوئی پوائنٹس میں لکھی نہیں ہوئی تھی، یہ تو میں پھر 2-3 گھنٹے بولتا رہوں گا، باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں نا ضروری میں اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کروں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ گستاخی اور جو بے ادبی کا فتویٰ لگاتے ہیں نا یہ خام خواہ ہے. حالانکہ آپ لوگ گواہ ہیں، میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں، حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت لفظ سن کے کوئی بندہ توحید ماننے کے لیے تیار تو میں 10 دفعہ اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، ان کے بقول ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا اشرف علی تھانوی صاحب، تو کیا یہ بریلوی علماء کہتے ہیں؟ دوسروں کو یہ کہتے ہیں مرحوم، اپنے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے. ایون طارق جمیل صاحب جیسے ماڈریٹ شخصیت بھی انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم، انہوں نے بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو کیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی نہیں کہیں گے. سر کیسے کہیں؟ وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کیوں نہیں کہہ سکتے، وہ میں نے آخر میں رکھا ہوا ہے، 5واں مقدس جو جرم ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے احترام سے نام لیتے ہیں، ورنہ یقین کریں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے، یہ کتابوں میں چھاپے، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو زبان سے سمجھانا تھا؟ تو میں حضرت عمر سے 1 کروڑ گنا کم اپنے مزاج میں سخت ہوں. حالانکہ ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ملی تھی،
اس کے باوجود ان کی طبیعت کی سختی نہیں گئی. تو میں نے تو آج تک تلوار نہیں سونتی، تو میری نرمی بہت زیادہ ہے ان سے. یہ میں آپ کو ایک علمی بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہ کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنا مرتبہ ان سے بڑھا دیا ہے. میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ان کی سختی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے نا آپ نے، تو میری تو سختی ہے بھی نہیں ہے. آپ ذرا میری طرح کام تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تو سب سے نرم بندہ ہوں. اور گستاخانہ عبارتوں میں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، سب سے نرم میں ہوں. میرے زیادہ نرم بندہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی. اور ٹی وی پہ آ کے لوگ بڑے بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں، آپ الگ سے ان کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں، وہ لیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز ان کی لیک ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی کی ویڈیو نہیں تھی لیک ہوئی، بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے، چونکہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو اذان مغرب شروع ہوئی مزار اقبال پہ، یہ 9 نومبر 2020 کی بات ہے، ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی اٹھو جی، چلو جی، انہاں دی کیڑی جان ہے، اے دے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. ٹھیک ہے سر، یہ اتنا بڑا انہوں نے اس جملے کی شرح پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے. ایک انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا. یہ بے شک کہتے رہے ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہم. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو آڈی تسبیح وڑ کیوں نہ پرے سٹی ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی. اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور، یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا، پلید ترین، مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنی جگہ، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا، نہیں، بس اس کا گوشت حرام ہے. تو جس طرح روئے ارض پہ تمام مخلوقات میں سب سے یہ پلید خنزیر اور سور ہے نا، اس طرح روئے ارض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وابی ہیں. اور وابی انہوں نے اس وقت دیوبندیوں کو کہا، اہل حدیث کو تو وہ پہلے ہی وابی مانتے ہیں، دونوں کو وہ کمبائنڈ وابی کہتے ہیں. تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی اذان کا کیا احترام. یہ تو سوروں دے سور نے، سوراں دے سور، یعنی جس طرح اس روئے ارض پہ سب سے بدترین سور ہے نا، اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بدترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وابی ہیں ان کے نزدیک. شرح سمجھ آئی؟ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں جو خود ان کے اندر رہا ہو. تو یہ ان کا اپنا یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں پیشن کے ساتھ علمی دلائل رکھتا ہوں. کبھی کبھار کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو وہ پورے کا پورا میرا ایک سمجھ لیں نیریٹیو نہیں ہوتا. اوورال میں ہی ہوں، اعلیٰ حضرت لفظ بولتا ہوں، اشری تھانوی صاحب بولتا ہوں، امام ابن تیمیہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کبھی میں نے نہیں کہا گستاخ ابن تیمیہ اس طرح کر کے میں ایک لفظ ساتھ جوڑ بول کے تو ساتھ بولوں اس طرح. یہ تو احترام سے ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے. رہے گا پیشن، تو یہ تو نبی الاسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام جعفر نے روایت کی ہے امام محمد باقر سے، جو محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں، یعنی حسین بن علی کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے. اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے. یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے. اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے، نعوذ باللہ. لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث، یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو، یعنی وہ دورہ حدیث صحیح طرح کیا نہیں ہوتا، ان کو دورے ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنی فقہ کے. پورا دورہ حدیث کیا ہوتا تو ان کو کچھ پتہ چلتا. ان کو فقہ کے دورے پڑھتے رہتے ہیں. پھر یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वश्शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ये आपका खुतबा हुआ करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लिहाजा किसी आलिम दीन के साथ मेरा कंपैरिजन ना करवाएं, करवाना है आपने पैशन का तो डॉक्टर इसरार साहब से करवाएं, तो आपको वहां पे भी ये स्टाइल नजर आएगा। रह गया मेरे मौज़ूआत, तो वो तो दुनिया में किसी ने उन मौज़ूआत को टच नहीं किया, क्योंकि उसके साथ तो बहुत बड़ी दुनियावी नुकसानात, इवन जान का नुकसान जोड़ा हुआ है। लिहाजा कहना जी तारक जमील साहब कितना मीठा बोलते हैं, जी मुझे वो लेक्चर बताएं जिसमें उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी थानवी रसूलुल्लाह का रद्द किया और बड़े मीठे अंदाज में लोगों को समझाया कि ये कलिमात नहीं होते, या आप भी कह के रिकॉर्ड करवाते। तो आप दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करवा रहे हैं। आप गोल्फ के बॉल का मुकाबला क्रिकेट के बॉल के साथ करवाना चाह रहे हैं, उनके टॉपिक्स ही नहीं है। चलें आप खुद करके बता दें जरा, फिर आपको पता चल जाएगा आपके साथ जो होगी कितना अरसा आप सर्वाइव करेंगे। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी बड़ा नरम हूं, और अगर ये उलमा मुझे मुखलिस होते ना समझाने में, तो होता यूं कि मेरे पास आते इकट्ठे होकर बरेलवी उलमा और मुझे कहते हैं कि देखें आप थोड़ी सी यजीद के मामले में नरमी करें, आप हर मामले में अहले हदीस को यजीद वाले मसले में इतना रगड़ा लगाते हैं, उनके बेचारों के चिड़िया जितने दिल दुख जाते होंगे। आप बार बार यजीद को कंडेम करते हैं, बार बार। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं कि यजीद ने बुरा काम किया, लेकिन अहले हदीस हमारे भाई हैं, उनके दिल दुखते होंगे। आप यजीद वाला टॉपिक छोड़ ही देना। ये कहेंगे कभी कोई बरेलवी? क्या कहेगा? मंड के रखो इन्होंने, चुप के रखो काम, इंजीनियर साहब चुप के रखो। यही लिखा होता है कमेंट्स में, काम चुप के रखो। आज तक मुझे किसी अहले हदीस ने नहीं आके कहा कि देखें आप अली भाई, हर दूसरे लेक्चर के अंदर आप ये कहते हैं कि मरे हुए बुजुर्गों को पुकारना शिरक है, ये कब्रों पे मज़ारात ना बनाए जाएं, ये बिदात हैं। तौहीद के ऊपर आप इतना ज़ोर लगाते हैं, मज़ारात की मजम्मत करते हैं, हर दूसरी वीडियो में कहते हैं रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ो, ये सुन्नत तरीका है। तो हमारे हनफी जो बरेलवी और देवबंदी भाई हैं, इनके चिड़िया जितने दिल दुख जाते हैं, आपको क्या ज़रूरत है रफ़ा यदैन पे बात करने की? आप चुप करके बस अपना एक बात करें, उनके दिल दुख जाते होंगे। कभी नहीं कोई, अल्लाह के फजल से इसके बाद भी कोई नहीं आके समझाएगा। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਥੀਏ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ पे ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? बल्कि सूंघ के भी दस देंगे। आप नहीं मतलब सूंघ के बता नहीं देते। आप मुझे बताएं एक बंदा आपके सामने आए जिसके बाल बिखरे हो, इतनी लंबी दाढ़ी हो और आधी पिंडली तक उसने शलवार उठाई हो, तो आपको वहम भी आएगा कि ये बरेलवी है? हाँ। इसी तरीके से एक बंदा जो है खूबसूरत सी एक मुट्ठी के बराबर बिल्कुल गोल करके दाढ़ी और एक सख्त सी टोपी उसने पहनी हो और मुझे साफ की हो, आपको ये वहम भी आएगा कि ये जो है वो अहले हदीस है? आप कहेंगे देवबंदी तबलीगी है। ठीक है, तो वो सबको पता चल जाता है शक्ल सूरत से, लिहाजा वो आप की भी सूंघने की हिस्सा अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा है, आम लोगों को भी पता है। तो ये आज तक किसी ने आके मुझे नहीं कहा। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उलमा के उसूल और मुबादी के ऊपर ही उनको समझाता हूं, इससे बेहतर दुनिया में कोई तरीका नहीं हो सकता। और ये कुरान ने हमें सिखाया, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। यहूद नसारा के साथ भी आप कॉमन टर्म के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 है। तो मैं कॉमन टर्म पे इकट्ठा होता हूं। मैं बरेलवियों से कहता हूं कि देखो मैं खुद 31 साल बरेलवी रहा, मुझे बचपन से ये चीज़ बताई गई कि देवबंदियों के इमाम ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया था, लिहाजा ये गुस्ताखे रसूल हैं। तो मेरे भाइयों मैं ये मानता हूँ, आप भी मानते हो? कहते हैं जी मानते हैं। तो अब तो यार वो चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है हश्र बहिश्त में, तो होना तो चाहिए कि जनाब चाहे अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह दोयां दी ऐसी थी तैसी। तो कहते हैं नहीं वो पूछेंगे, तो इसके बाद क्या है, दो नंबरी कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उनको नहीं पता। ये मैं कट्टर लोगों की बात कर रहा हूं, बाकी तो लोग कबूल कर लेते हैं। हमारी दावत सबसे ज्यादा बरेलवियों ने कबूल की है। इससे बेहतर कोई उसूल और मवादी नहीं है। मैं देवबंदियों से कहता हूं कि मेरे भाइयों आपका क्या झगड़ा है बरेलवियों के साथ? दोनों हनफी, दोनों एक ही रूहानी बाप की औलाद फिकी तौर पे, मसला क्या? कहते हैं ये मुशरिक हैं, कब्रों से इनके बड़े गलत अकीदे हैं। तो मैं कहता हूं मेरे भाई ये तो आपके भी जो सवाने कासमी के अंदर लिखा हुआ है कि कासिम नानोतवी जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया था, वो अपने मरने के 6 साल के बाद ख्वाब में नहीं बेदारी में कब्र से निकले, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस कब्र में चले गए हैं। अब होना तो ये चाहिए कि जनाब होना भी लिखा है तो वो भी हुई क्वेश्चन, लेकिन जिनको हिदायत मिलनी है वो कह देते हैं ठीक है।
اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں میرے بھائیو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو ہر چیز بخاری مسلم میں لکھی ہے، نماز کا طریقہ دیکھ لیں، فلاں چیز دیکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا تو بخاری مسلم میں جو جو لکھا ہوا ہے، ہاں جی اس کی تو تمام متصل الاسناد مرفوع حدیث جو ہیں قطعی الصحت ہیں، اور یہ تو جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں، آپ کو بھی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں. تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور بخاری کا اس کا طریق ہے 2812. ہاں جی اب تو ویسے اس کا نمبر ہی بولیں تو ساتھ ہی کھوتی مر جاتی ہے ندی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں میرے بھیا پھر فیصلہ کرو کہ مولا علی کی پارٹی جنت اور اللہ کی پارٹی ہے، اور مولا علی کے مخالفین جو آل امیہ تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی پارٹی ہے. جہنمی نہیں میں کہتا، جہنم کی طرف بلانے والی. ساتھ ہی وہ بخاری مسلم کا بخار محبت ختم. اور یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں سر مسلم کا آپ مقدمہ پڑھیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم میں نے خود لکھا ہے کہ میں تو عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو وہاں میں بیان نہیں کریں گے، تو چلیں مسلم کی آپ کو حدیث بیان کر دیتے ہیں، کریں جی. مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور ایک تابعی آ کے ان سے کہتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا. ان کا میں کعبے کے سائے میں بیٹھا ہوں، میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ اطاعت امیر کرنی ہے، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی. تو انہوں نے کہا پھر اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، چلیں ہم تو احترام سے نام لیں گے، رضی اللہ عنہما، جو ہمارے امیر ہیں اس وقت، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے مسلمان ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کہا کہ اپنوں کو گویا قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو. اب ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں کہ یا معاویہ کی بات مانیں؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کا تو خیال ہے خاموش ہو کے انہوں نے کہا ہوگا تجھے ایران سے فنڈ آتا ہے، کہیں تو انجینئر کی ویڈیو تو نہیں دیکھتا، تو نے کہیں ڈائریکٹ تو نہیں حدیث پڑھ لی. تو وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ جن کاموں میں معاویہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ مخالفت کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ حدیث جب ہم مسلم سے بیان کرتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بغض علی کی جتنی شکلیں ہیں وہ منافقت کی اولین علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بس آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا کے دیکھیں تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو کسی اور پلیٹ فارم سے بول رہا ہے. حالانکہ مسلم شریف ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے، بخاری ہو مسلم یہ دونوں ہمارے ہی پلیٹ فارم ہے. تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اب اہل حدیث کو کیا غصہ کھانے کی ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کی طرف آ جائیں، وہ تو خود اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ آل امیہ کے دور پہ میں سیدنا علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو تم نے وہی کام شروع کر دی. میرے پاس تو کوئی شیعہ آتا ہے، میں کہتا ہوں میرا تم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم معاویہ کے ٹریک پہ اور میں علی کے ٹریک پہ ہوں. علی نے تو اپنے مخالفین کے لیے دعائیں بھی کی، ان کے جنازے بھی پڑھائے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا، ان کی لاشیں اٹھائیں، ان پہ گریہ کیا. اور تم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہو، اور ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو جنہوں نے 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کی. تم بھی صحابہ پہ لعنت کر کے انہی کے طریقے پہ ہو، تو آگے سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. اب اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟ تو ہم جس اصول اور مبادی، اسی کو میں نے اینٹی وینم، پھکی الزامی جواب نام دیا ہوا ہے. جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج پھر کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جو اس کے زہر سے بنتا ہے. تو میں اسی اصول کے اوپر ان کو جواب دیتا ہوں، اسے میں اینٹی وینم کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں اسے پھکی کہہ دیتا ہوں، اردو میں اسے کہا جاتا ہے الزامی جواب، کہ ہاں بھئی اب اس پہ اگر یہ بات ہے تو بھی مانا. تو یہ کسی کو برا